नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। फरमाया कल मुहल, ये मुहल की तरह होगा। यानी अब क्या ज़क़ूम कैसा होगा? ज़क़ूम ऐसे सिर्फ बोलने से कि ज़क़ूम का दरख्त है, ये एक अजाब है उनके लिए, यानी खाना भी एक अजाब है। ये कैसा अजाब होगा? नहीं है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि कांटेदार दरख्त कांटे खा रहे हैं जी, बहुत गर्म है जी, बहुत बदबूदार है, ऐसा नहीं। कल मुहल, मुहल की जब तफसीर की गई है तो मुख्तलिफ तफासीर आती हैं। बाज़ जगह आता है पिघला हुआ तांबा, कॉपर, मोल्टन कॉपर। बाज़ जगह आता है कि जख्मों से जो निकलने वाला खून है और पीप है वो है मुहल। बाज़ जगह आता है तेल की तिलछट, यानी जो इंतहाई गर्म होती है। और जो पिघली हुई चीज है, जो तेल की तिलछट है ना, तेल के नीचे नीचे जो एक थिक सी चीज जम जाती है उसको भी कहते हैं। यानी उसका बताया गया कि मोहल क्या चीज है, इससे तुम इमेजिन कर लो। मतलब ये नहीं कि दुनिया के अंदर हम कोई जो अपने बर्तन में देखे तो नीचे एक तय जमी हुई, अच्छा ये होगी मोहल। नहीं, जाहिर ही बात है, हम जब वहां की बात करते हैं तो वहां के टेम्परेचर्स की इंतहा हम समझ ही नहीं सकते। पानी यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट हो जाता है, स्टीम बन जाता है। वहां पे कैसा पानी होगा और कैसा खाना होगा कि जो ना इतनी हाई हीट के ऊपर भी ना तो इवेपोरेट हो रहा है, वो किस चीज से बना होगा। ना ये ऐसा दरख्त है कि जो कि जिसको आग लग जाए कि ये खत्म हो जाए, जैसे दुनिया के दरख्त हैं आग के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो ये दुनिया से कोई भी मुमासिलत नहीं है। ये ऐसा होगा कि इस कदर गर्म है कि जो तेल की तिलछट, यानी नीचे नीचे जो गदला सा पिघला वसी चीज नीचे रह जाती, जब कोई चीज पिघलाई जाती है तो नीचे बर्तन के साथ लग जाती, इंतहाई वो गर्म होती है, वो कल मोहल है। और ये कैसी खुराक होगी जो ऐसे यानी खोलेगी, इतना इसके यगली फिल बुतून, ऐसे जोश मारेगी कि पेट में जाके भी जोश मारेगी, पेट में भी जाके भी खोलेगी। आप गरम अगर चाय वगैरह कभी पी लेते हैं तो वो मुंह में तो एकदम गर्म लगती है, गले तक जाएगी, फिर उसके बाद आपको इतना महसूस नहीं होता। ये कैसा खाना है जो पेट अंदर जाके भी बॉयल हो रहा है, तो ये हलक से कैसे जाएगा? और वो इसको खाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने नहीं खाना, इसलिए कि भूख के मारे उनकी हालत बुरी हो रही है, कि भूख का अजाब एक अलग अजाब है। अब वो सोचेंगे कि हम इससे ही अपनी भूख मिटा लें। अल्लाह ताला हम सबको भूख के अजाब से महफूज रखे। और दुनिया में भी जिन लोगों को आप देखते हैं कि खाना नहीं मिलता, बहुत अरसे तक मेल न्यूट्रिशन होते हैं, जब उसके सामने खाना रखा जाए तो वो कैसे खाएगा? सोचे, कभी आपको शदीद भूख लगी हो, फिर आप ये नहीं देखते कि चम्मच पकड़ना या क्या, जैसे तैसे हाथ से उठा उठा के मुंह में बस डालते रहते, बस नहीं चलता कि जल्दी से पेट में डाल लें, भूख इतनी होती है। फिर आप ये नहीं देखते ठंडा है कि गर्म है, फिर आप ये नहीं देखते कि बासी है या फ्रेश है, फिर खाते जाते हैं, कल का बचा हुआ खाना भी खा लेते। किस लिए? कि भूख मिटानी है। लेकिन वहां पे भूख नहीं मिटेगी। इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, खाते चले जाएंगे, मगर भूख फिर भी स्टिल वही होगी, जबकि खाना इटसेल्फ एक अजाब होगा। खाना इटसेल्फ वो एक
جیسے دنیا میں مزے کے لیے آپ کھاتے ہیں نا، یہاں چلو بھوک مٹانے کے لیے کھائے، نہ بھوک مٹے گی نہ مزہ ہوگا اس کے اندر، الٹا وہ بھی عذاب ہوگا. اور جو مقصد ہوتا ہے کھانے کا کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور بھوک ویسے ہی لگی رہے گی. استغفر اللہ. اور یہاں پہ یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کھانا اتنا گرم تو ضرور ہی ہوگا جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی. ظاہر ہے جہنم کے اندر ہے یہ کھانا. یہ کھانے سمجھ لیں آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نکلے گا. اور یہ ایک بدترین شکل ہوگی عذاب کی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہم تو اتنے لگژریز کے عادی ہیں، ہمارے فریج میں 2 دن کھانا پڑا رہے تو ہم پھینک دیتے ہیں، پرانا ہو گیا. کھانا لذیذ نہ بناؤ، لذیذ نہ بناؤ یعنی عام کھانا ہے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کھانے کو، نہیں مزیدار نہیں ہے. ایک ڈش ہو تو ہم کہتے ہیں دوسری کیوں نہیں ہے، دال پکی ہے تو گوشت کیوں نہیں ہے، روٹی پکی ہے تو ساتھ چاول کیوں نہیں ہے، آج میٹھا کیوں نہیں بنایا. ہم تو ایک ڈش پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم تو چک چک کے کھانا پھر کھاتے ہیں. مزیدار ہوگا تو کھاؤں گی، مزیدار نہیں تو چھوڑ دیا، کچھ اور کھا لیا. ان کا کھانا دیکھیں جن کو دن رات یہی کھانا ہے اور اس کھانے سے پیٹ نہیں بھر رہا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کاغلی الحمیم، مانند جوش کھانے کے کھولتے پانی کے. استغفر اللہ ربی. جیسے پانی کھولتا ہے نا، اس طرح یہ جوش مارے گا ان کے پیٹ میں. کیا؟ زقوم. زقوم ایسے ابلے گا. اب پیٹ میں جا کے بھی اس کی سوچیں کہ ٹیمپریچر اس کا کم نہیں ہوا، پیٹ میں جا کے بھی اس کی جلن ہے. تھوڑی سی دنیا میں ہارٹ برن ہو جائے نا تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ سو نہیں پاتا. اور کہاں یہ کہ پیٹ میں ہی وہ ابل رہا ہے. یہ ہے اسیم کا کھانا جو اپنی خواہشات کے بتوں کو پوجتا رہا. وہ کوئی خواہشات نہیں تو اس کو اس طرف آنے نہیں دیا نا. خواہشات اتنی ہیں کہ وہ ہر خواہش کے پیچھے دم نکلے. وہ بچ سکتا تھا گناہوں سے، بس نہیں بچا کیونکہ میرا دل، میری مرضی، میری خواہش یہ زیادہ اس کو پیاری تھی. یا غفلتیں ایسی تھیں کہ غفلت سے ہی نہیں نکلا. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کھا رہا ہے. انتہائی بد ذائقہ، انتہائی گرم، انتہائی بدبودار. بدبودار کوئی جگہ بھی ہو نا، کوئی چیز بھی ہو تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. کھانا تو دور کی بات ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے. یہ انجام ہے اس شخص کا. فرمایا خذوہ، پکڑو اس کو. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو پکڑو. فاتلوہ. اتل کا جو معنی ہے نا، کسی کو قہر اور حقارت کے ساتھ اس کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹنا، یہ معنی ہے اس کا. یعنی غصے کے ساتھ اور حقارت کے ساتھ اس کو چاروں طرف سے پکڑ کے زبردستی کھینچنا، یہ ہے اتل. استغفر اللہ. کہ جب ان کو بھوک کی شدت ہلکان کر دے گی، کھانا مانگیں گے، اس وقت ان کو ہانک کے جہنم میں ایک جگہ لے جایا جائے گا جہاں پہ زقوم دیا جائے گا، پھر ہانکا جائے گا ان کو. یعنی ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی تہہ میں لے جایا جائے گا. جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوگا اس وقت 70,000 فرشتے، اللہ کی فوجیں جو ہے نا وہ کم نہیں ہیں،
70,000 فرشتے آگے بڑھیں گے، اس کو پکڑیں گے اور اس کو اوندا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے جہنم کے بیچ میں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ ثم صبوا، پھر انڈیل دو، فوق رأسی، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الجحیم، کھولتے پانی کا عذاب. اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو. اللہ تعالیٰ یہ جہنم کے داروغوں سے فرمائے گا. یہ پانی کیسا ہوگا؟ جس سے اس کی کھال اور پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں جل جائیں گی. فرشتے لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے جس سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا، سر پھٹ جائے گا. پھر اوپر سے یہ حمیم ڈالا جائے گا. یہ حمیم جہاں جہاں پہنچے گا، یعنی اب سر میں سے گزرا، جسم کے اندر آیا، گلے سے پیٹ کے اندر گیا، جہاں جہاں سے گزرے گا ہڈیوں کو کھال سے جدا کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی آنتیں کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا، یعنی نیچے تک چلا جائے گا. اللہ کبھی جہنم کے کھانے نہ کھلانا. اسی لیے ہمارے اسلاف اتنا زیادہ جب یہ ان چیزوں کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس قدر خوف کھاتے تھے نا. حضرت عطا سلیمی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تندور جب جلایا نا تو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے اس کی آگ کو، ایسی ہوگی جہنم کی. اگر پتہ ہے جب جہنم یعنی قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے نا تو سب سے زیادہ جس چیز سے ان کو واسطہ پڑے گا وہ پیاس ہوگی، اتنی شدید پیاس ہوگی. اور اس کے اوپر ان کو پیاس بجھانے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ حمیم. حمیم دیا جا رہا ہے پیاس بجھانے کے لیے. وہ پتہ ہے نا جو جنتی ہوں گے ان کو حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اور ان کے لیے پورا حشر کا دن بھی شدید پیاس میں گزرے گا. اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جہنم کے اندر جا کے کیا پانی مل رہا ہے؟ حمیم. یعنی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اگر ہمیں ایک سین ان کا ریالٹی کا جو سین ہے وہ دکھا دیا جائے تو ہم مر جائیں، ہم نہیں دیکھ سکیں گے یہ سین. اس کے اندر مبتلا ہونے والے کا کیا حال ہوگا جب یہ سین دیکھنے پہ بھی انسان کو موت آ جائے. تو جب کھانا کھائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے پانی مانگیں گے، پانی مانگیں گے تو اس قسم کا پانی دیا جائے گا. یہ جب کھولتا ہوا پانی جب ان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو یہ سر کے اندر چھید کر دے گا، جسم کے اندر کے تمام اعضاء کو جلا دے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور اعضاء جو ہوں گے وہ پیٹھ کے راستے نکل کر قدموں میں آ گریں گے. سب سے پہلے یہ کھولتا پانی کس کو جلائے گا؟ دماغ کو. کیوں؟ سر پہ کیوں ڈالو؟ باڈی پہ ڈال دو، دل پہ ڈال دو، کہ دماغ سر پہ کیوں ڈالو؟ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ دماغ کو جلائے. جس دماغ کے اندر جس سر میں یہ خواہشات تھی نا، یہ غلط عقائد تھے، جس دماغ کے اندر سازشیں تھی، عیاریاں تھی، اس میں منصوبے بنتے تھے نا ظلم و ستم کرنے کے، اس میں سازشیں تیار ہوتی تھی نا. یہ وہ سر ہے جو جھکتا نہیں تھا اللہ کے آگے، جو حق کے آگے نہیں جھکتا تھا، جو اکڑتا تھا، جس میں تکبر تھا، اپنی بڑائی تھی. اس سر کے اوپر ڈالو. استغفر اللہ ربی. اور پھر سر پہ جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کا اثر سارے جسم پہ پڑتا ہے. اسی لیے انسان کوئی بھی
خطرناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو سر کو پیچھے کرتا ہے کہ میرے سر پہ نہ لگ جائے، سر کو بچاتا ہے. سر پہ لگی ہوئی چوٹ، سر پہ لگی ہوئی کوئی بھی چیز، تکلیف سارے جسم میں جاتی ہے. یہ وہ گرم پانی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پیالہ جب منہ کے قریب کرے گا، چہرے کے قریب کرے گا، چہرے اس کی جو اسٹیم ہوگی نا، اتنی زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اس کا، اتنی گرم ہوگی کہ چہرے کی سکن ساری پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائے گی. اس قدر وہ گرم ہے. اتنا کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے، پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے، جس کو پی کے پیاس نہیں بجھے گی پھر بھی پیتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں دنیا میں بتا رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ، چھوڑ دو نافرمانیاں. پھر نہ کہنا پتا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے نہیں بتایا تھا، پھر نہ کہنا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو کہا گیا کاغلی الحمیم، وہ پانی کی طرح کھولے گا. آپ نے دیکھا تیل جب ابلتا ہے، کتنا بھی ابل جائے وہ ایسے نہیں کھولتا جیسے پانی کھولتا ہے. جیسے پانی کے اندر ایک ابال آتا ہے، ببل آتے ہیں اور ابال آتا ہے، جیسے پانی اوپر کو اٹھتا ہے، اس طرح تیل نہیں ہوتا. اب وہ کس قسم کا تیل ہوگا، کس قسم کا پگھلا ہوا کاپر ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے دنیا میں. جب تیل پانی کی طرح ابلنے لگے تو پھر اس کی سوچ لیں، اس کی شدت کا اندازہ سوچیں گے کیا ہوگا. جب ہم کوئی چیز ڈیپ فرائی کرنے لگے تو ضرور سوچیں کہ اس قسم کا، دنیا کا تو یہی کہہ سکتے نا، اس قسم کا اگر کھانا کسی کو مل جائے، اس کو پینا پڑ جائے تو کیا ہو. جیسے ہم ہاتھ بچاتے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ بھی ہاتھ پہ نہ گر جائے، اس کو پینا، حلق سے اتارنا اور اندر ڈالنا اور پیتے چلا جانا. ذوق، چکھ اس کو، اب یعنی اس عذاب کا مزہ چکھ، اب یہ ذائقہ چکھ یہاں کے کھانوں کا. انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا غالب اور عزت والا تھا. یعنی یہ ایک طنز ہے اس کے اوپر کہ دنیا میں تم بڑی طاقت، اقتدار، غلبے کے مالک رہے ہوگے نا. دنیا کی نگاہوں میں تو بڑی عزت، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑی طاقت کا نشہ تھا جو اترتا نہیں تھا، اور اپنے آپ کو بہت عزت والا کہتے تھے کہ میں بڑی عزت والا ہوں. بیگم صاحب جی سلوٹ پڑتے ہیں، لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں. میڈم، سیٹ صاحب، پرنس آف فلاں، پرنس آف فلاں، یہ کہا جاتا تھا. بڑے عزت والے تھے، بڑے زبردست تھے. عزیز یہاں پہ بھی سمجھے نا، عزت سے بھی اور غلبے کا معنی بھی ہے. کریم کا معنی بھی یہ عزیز سے بھی بڑھ کے درجہ ہے کہ یعنی بہت عزت، معزز ہونا، بڑے ریسپیکٹفل تھے، بڑا آنر دیا جاتا تھا جہاں جاتے تھے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر تو اس کو بڑی عزت پذیر آئی تھی. دنیاوی لحاظ سے یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے تو اچھا بھلا تھا، کوئی فقیر نہیں تھا. لیکن یہی دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتی کہ میں بڑا پاورفل ہوں، میرے پاس بڑی پاور ہے، میرے تو آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں میری اتنی عزت ہے. تو اسی غرور کے اندر انسان مارا جاتا ہے. پھر اور انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں دین کی طرف آ گیا تو لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں، میری کوئی عزت نہیں رہے گی. تو ٹھیک ہے، تو بڑا عزت والا بنتا تھا نا، یہ اب چکھ. اور میرے پاس پاور ہے، پتہ نہیں اگر میں اس دین کو اپنا لوں تو پتہ نہیں میری پاور نہ چلی جائے. وہی لوگ جو دنیا کے اندر بہت بڑے سمجھے جاتے تھے،
بڑے عزت والے ہوتے تھے، جن کے لیے لوگ دروازے کھولتے تھے، ان کے آگے پیچھے لوگ بھاگتے تھے، جو مجلسوں کی جان تھے، جن کے ساتھ تعلقات رکھنے میں لوگ اپنی بڑھائیاں سمجھتے تھے، جی فلاں آ گئے، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ دیکھو آج اس فلاں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں عیش کرنے والے دیکھو آج کہاں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں دولتوں والے، غلبے والے، پاور اتھارٹی والے، آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، چکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جو ساتھ تم اس کے تھے شک کرتے، اس کے اوپر تم شک کیا کرتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہونا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، وہ دیکھا جائے گا جب آئے گی۔ تم الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے نا، تم شک کرتے تھے نا کہ ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، لاکھوں آئے لاکھوں چلے گا، آج تک تو ہم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کب آنی ہے قیامت، یہ تو باتیں ہی ہیں صرف۔ ارے چھوڑو ڈراوے والی باتوں کی کیا کرنا، شک کرتے تھے نا، تمہیں یقین تھا ہی نہیں، تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں یہ دن آئے گا، یہ صرف باتیں ہیں جو کہیں سن لی کسی درس میں کسی نے، یہ سر پھرے، ان کا کام ہی یہی ہے، ایسی باتیں کرتے رہتے، بس ان کا کام ہے لوگوں کو ڈراتے رہنا۔ اس لیے کہ یقین نہیں ہے نا، اگر یقین ہو تو ہم یہ کبھی نہ کریں، یقین نہیں ہے، شک میں پڑے رہے، اور یہ تمہیں بس باتیں لگتی تھی، کہانیاں لگتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں آگ کا بھی عذاب ہے، بھوک کا بھی عذاب ہے، پیاس کا بھی عذاب ہے، اوپر سے یہ مار بھی ہے کہ سر کے اوپر سے پانی ڈالا جا رہا ہے، یعنی سارے عذاب اکٹھے ہو گئے، ٹارچر کی ایک انتہا ہے۔ دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے کوئی غم، کوئی تکلیفیں ہوں، کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت میں ہے ہی نہیں۔ کیا دنیا کی مصیبتیں ہوں گی، ساری زندگی کی بھی مصیبتیں سب کی ملا لی جائیں تو ایک جہنمی کی مصیبت سے پھر بھی کم ہے۔ ایک جہنمی کی جو مصیبت ہے نا، وہ کتنی زیادہ ہوگی اس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ پہ یہ آیا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں، آیت نمبر 49، یا اس کو کہا جائے گا تو دنیا میں بڑا بنتا تھا نا، بڑا طاقتور اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ مجھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے ایمان لے کر آؤ اور ایسے کرو، یعنی مجھے ڈراوے دیتے ہیں، جبکہ میں اس وادی میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، یہ مجھے ڈراوے سناتے ہیں، اور کھجور اور مکھن لوگوں کو دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ ہے زقوم، جس کی یہ تمہیں ڈراتے ہیں نا، یہ ہے وہ زقوم۔ یعنی اتنا مذاق کرنا اس بات کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایسا پھر عذاب ہوگا۔ اور کھانے پینے کی بات آپ دیکھیں سب سے پہلے کہی گئی، وجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے کیا تھا؟ کھاؤ پیو مزہ کرو، تو دنیا میں بھی کھانے پینے میں ہی لگے رہے، یہ آؤ اب یہاں پہ بھی سب سے پہلے کھانے کی بات، کیونکہ ان کی زندگی گھومتی اس کے گرتی، دنیا میں یہی کرتے رہیے۔ دنیا میں یہ زقوم کو بعض دفعہ آپ دیکھیں گے اس میں ترجمہ میں تھور کا درخت لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کیونکہ دنیا میں ہوتا ہے تھور کا درخت، تو جو دنیا کا بھی تھور کا درخت ہے نا، وہ بھی بڑا زہریلا ہے، وہ بھی اگر اس کے اوپر پاؤں لگ جائے، اگر آپ مسل دیں اس کو، تو اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ پاؤں سے لے کر زبان تک اس کی جو کڑواہٹ ہے، یعنی اس کی سختی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے کہ کتنا یہ کڑوا ہے، زبان تک آ جاتا ہے، اگر آپ پیر سے بھی مسلیں، اس کو ٹچ کر دیں تو تب آپ کو وہ ہو جائے گی، کوئی اس کا زہر لگ جائے گا ہاتھوں میں، وہ اتنا زہریلا ہے۔
تو یہ تو دنیا میں تھور کا ایک درخت ہے جس کے ساتھ دی گئی، مگر وہاں کا تو یہ زقوم جو ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ایسا کوئی کہ جس کو کہ سورہ بنی اسرائیل نے لعنتی درخت کہا گیا، لعنتی، اور اتنا بڑا ہے، جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی ختم بھی نہیں ہوگا، یہ کھاتے جائیں گے ختم نہیں ہوگا۔ پانی دیکھ لیں پھر کیسا ہے، یعنی جو ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا، جس سے جتنا مرضی دنیا میں بوائلنگ واٹر کسی کے سر پہ ڈال دیں چھید تو نہیں کر دیتا، یہ پورا اندر تک چلا جائے۔ وہ پانی یہ H2O ہوگا یا کون سا وہ پانی ہوگا وہ اللہ عالم۔ دنیا میں تو یہ H2O ہے نا، یہ پانی جو بھاپ بن جاتا ہے، وہ جو پانی جہنم کے اندر بھی انٹیکٹ ہے، سٹیم نہیں بنا، وہ کس چیز کا پانی ہوگا؟ پتہ نہیں، پتھروں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، تمام مومنوں کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں تک کو بچا کے رکھے۔ یہ وہ انجام ہے جو اثیم کا ہے، گناہگار کا ہے۔ یہ وہ انجام ہے جو اس کا ہے جو دنیا میں بڑا عزیز اور کریم بنا ہوا تھا۔ یہ انجام اس کا ہے جس کے سر میں تکبر تھا، نخوت تھی کہ میں بڑی چیز ہوں، جو جھکتا نہیں تھا، یہ سر جھکتا نہیں تھا اللہ کے آگے، حق کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ دوسری طرف ان کی مثال ہے جو کہ اچھے انجام پہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارک یہ ہے کہ جہاں پہ جہنمیوں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ہی جنتیوں کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں پہ ان کے اچھے برے انجام کی بات ہے یہاں پہ ان کے اچھے انجام کی بھی بات آتی ہے۔ تو اتنا ایکسٹریم یہ کیوں بتایا گیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی ایکسٹریم باتیں، اتنی ایکسٹریم عذاب یہ کیوں بتائے گئے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان خوف میں وہ کام کر لیتا ہے جو کہ عام حالات میں نہیں کرتا۔ مثلا خوف جب ہوتا ہے، جنگ کا خوف ہو، مثلا بہت بڑا خوف ہوتا ہے یہ اس دنیا میں، تو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے ٹرینچز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، لوگ گھروں سے نکل کے اور جگہ موو کر جاتے ہیں۔ موسم کا خوف ہو، مثلا چھوٹا سا خوف ہے، کل مثلا کہ کل برف پڑنی ہے، اب وہ پتہ ہے یہاں کوئی اسٹارم آنا ہے، کوئی ہریکین آ رہا ہے، لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہی گھر جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، سجائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خوف ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خوف انسان سے وہ کرا لیتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا کے انسان کو سمجھا دیا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، حمیم بھی ہے، زقوم بھی ہے، لوہے کے ہتھوڑے بھی ہیں جن سے فرشتے ماریں گے، جن سے انسان کی جو دماغ ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور اس کو کھانا پڑے گا، یہ سب کھانا بھی اور اس عذاب کو چکھنا پڑے گا، اور ذلت ہے اس کے اندر۔ یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان آج اپنے آپ کو سدھار لے، آج اپنے آپ کو صحیح کر لے، آج اپنی نیتوں کا جائزہ لے لے، آج اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے۔ مگر آج انسان کاغذ کے نوٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج کی عورت حسین سے حسین نظر آنے کے لیے سارا دن بس پارلروں میں اور شیشوں کے سامنے اور ان چیزوں میں لگی ہوئی۔ زندگی کو مزید لگژری بنانے کے لیے ہم بھاگتے جا رہے ہیں، اور لگژریز ہو جائیں، اور لگژریز ہو جائیں۔ ہماری ضرورتیں تو کب کی پوری ہو چکی ہے، مگر دوڑ اب کس چیز کی ہے کہ مزید مزید مزید، اور چاہیے کیا ہے کہ بس اس دنیا کی تمنائیں زندگی کی سب پوری ہو جائیں۔ حالانکہ یہ زندگی خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، تم تو یہاں پیپر دینے آئے ہو۔ دنیا کوئی آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال کے اندر انسان یہ نہیں دیکھتا اے سی چلا ہوا ہے کہ نہیں، گرمی ہے کہ سردی ہے، کرسی آرام دہ ہے کہ نہیں ہے، کمرہ ہوادار ہے کہ تنگ ہے۔ انسان کا فوکس ایگزام ہوتا ہے، ہال نہیں ہوتا۔
وہ یہ نہیں کہتا پہلے میرے لیے جی صوفہ لے کر آؤ تب میں اچھا ایگزام کروں گا، پہلے میرے لیے اے سی چلاؤ تب میں صحیح کروں گا۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جس زندگی کو ہم حسین بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، اس کو جلدی موت نے نکل جانا ہے۔ جن گھروں کو ہم سجانے میں لگے ہوئے ہیں دیوانہ وار، یہ جلدی کسی اور کے ہو جانے ہیں، کسی اور کو مل جائے گے۔ جس جوانی کو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو پریزرو کر لیں، ہاں یہ جوانی چلی نہ جائے، ہمیں برا لگتا ہے، کوئی ہمیں آنٹی کہہ دے باجی کہہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ ہم جوان رہنا چاہتے ہیں۔ کب تک اس کو جوان رکھو گے؟ ایک دن بڑھاپا آ جائے گا۔ وہ بھی کوئی بہار ہے جس کو خزاں نے نگل جانا ہے، وہ بھی کوئی دن ہے جس کی رات ہو جانی ہے، وہ بھی کوئی صبح ہے جو شام میں ڈر جائے گی، وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جن کو غم کھا لیں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہنستے کھیلتے خوش ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھے البم دیکھ رہے ہوتے اور رو رہے ہوتے۔ یہ دھوکہ ہے، کچھ نہیں۔ اور تم چاہتے ہو کہ اس زندگی کو جنت بنا لو، یہ نہیں بن سکتی۔ اس کے پیچھے ہلکان ہو جاؤ گے، یہ نہیں جنت بنے گی۔ ہاں اگر تھوڑا صبر کر لو گے، اللہ کے آگے سر جھکا دو گے، رسول کا کہنا مان لو گے، اللہ سے پوچھ کے چلو گے، اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ ہاں اگر ایسا انتظار کر لو گے نا تو بہت لمبا عرصہ نہیں لگے گا، جلدی ہی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ وہاں پہ پھر کہا جائے گا اب ہمیشہ کی خوشیاں مبارک ہو، ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، ہمیشہ کی صحت مبارک ہو، ہمیشہ کی جوانی مبارک ہو، ہمیشہ کی نعمتیں مبارک ہو۔ وہاں پہ مبارک باتیں ملیں گی پھر، اور یہ دور نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے۔ ادھر آنکھ بند ہونی ہے، ادھر قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی، تو دور تو نہیں ہے۔ ایک پل کا بھی نہیں پتا کہ آج کی رات کدھر ہوتی ہے، زمین کے اوپر یا زمین سے نیچے۔ پھر بھی کیا بات ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ ہم اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، گھر ویران ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، جوانیاں ڈھلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، خوشیاں جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں ہمیں سمجھ آتی۔ بیماریاں آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں ہوش آتا؟ اگر اب نہ ہوش آیا تو وہ آنکھ بند ہوتے ہی ہوش آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے متقین کا حال بتایا ہے کہ کون ہوں گے جو اس سارے سے امن میں ہوں گے۔ دیکھیے نا، آپ امیجن جب کرتے ہیں نا، ایک طرف اس قدر یعنی ایکسٹریم حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ٹارچر ہے، ٹارچر سیل سمجھ لیں دنیا کا، تو یہی ایک ایگزامپل دی جا سکتی نا، ایک ٹارچر سیل ہے، اور دوسری طرف سکون ہے، آرام ہے،